बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम मौलवी। जी हाँ, हाजिर हुआ हूं प्रोग्राम तज्जिया लेकर। तज्जिया करेंगे आज हम गेमिंग इंडस्ट्री पे। गेमिंग इंडस्ट्री जो कि अरबों रुपए कमाती है, पर उसके साथ ही मसले मसाइल कुछ लोगों के लिए ये पैदा करती है। किन लोगों के लिए? इसके ऊपर आज हम तज्जिया करेंगे, क्योंकि आम तौर पे माँ बाप समझते हैं कि ये गेमिंग इंडस्ट्री की वजह से उनके बच्चे ख़राब हो रहे हैं, और दूसरी जानिब बच्चे समझते हैं कि माँ बाप हमें नहीं समझ रहे हैं। गेमिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है और गेमिंग इतना शौक से हर जगह दुनिया में पाई जाती है कि आप देखेंगे दुनिया के हर जगह पे नौजवान नस्ल गेमिंग कर रही है। गेमिंग के साथ साथ एक और जी हाँ शोबे पे हम तज्जिया करेंगे, जो है सोशल मीडिया का। जी हाँ, देख रहे हैं आजकल हर घर में तकरीबन लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं इसे टिकटॉक, कुछ लोग फेसबुक, कुछ लोग ट्विटर, मुख्तलिफ ज़रिए होते हैं सोशल मीडिया पे काम करने के। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों के मसले पे। जी हाँ, बच्चों का जो मसला है वो ये है कि बच्चे गेम्स खेलना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं वीडियो गेम्स की सूरत में कई गेम्स आ चुके हैं इस वक्त, मोबाइलों पे भी और एक्सबॉक्स पे भी, प्ले स्टेशन पे भी, और ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। और बच्चे इस शौक से खेलते हैं कि कभी कभार तो वो दिन और रात, जी हाँ, 24 घंटा खेल रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो इसमें ऐसे भी हुए हैं कि बेहोश हो गए हैं खेलते खेलते, पर उनका ये जोश और ये जज्बा ख़त्म नहीं होता। उसकी क्या वजह है? देखिए, इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो इसकी वजह क्या होती है? ये एक जिस तरह से एडिक्शन, हर चीज़ की एडिक्शन बुरी है, तो हम गेम को क्यों कह रहे हैं? बाज़ वक्त आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सिगरेट की आदत होती है कि एक सिगरेट ख़त्म नहीं हुआ होता है, दूसरा जला रहे होते हैं। इसी तरह कई चीज़ें होती हैं, एडिक्शन हो जाती है लोगों को। तो ये एडिक्शन होती कैसे हैं, इससे ज़रा एक नज़र डालते हैं। एडिक्शन इस तरह से होती है कि शुरुआत में जो होता है, इंसान थोड़ा बहुत उसको स्टार्ट के लिए, तजुर्बे के लिए उस चीज़ को अपनाना शुरू करता है। अच्छा, वो जैसे जैसे उसे अच्छा लगने लगता है, वो उसे मज़ीद और करता है, मज़ीद और करता है, और इस तरह करते करते इतने शौक़ और जज्बे के साथ वो आदत को अपना रहा होता है जिसे उसको ख़ुद को भी नहीं पता, और वो अपने जो कंट्रोल है उसे खो बैठता है। अब बात करेंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री जो है अगर इतनी ख़तरनाक है तो दुनिया भर में खेली क्यों जा रही है? देखिए, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हर दवा के अंदर ख़तरा भी होता है और इलाज भी होता है। जिस तरह बहुत से विटामिन्स आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, आप लोग को ये नहीं पता कि विटामिन्स जो है वो आपके सेहत के लिए ख़राबी पैदा कर सकती है। जी हाँ, इसी तरह से जिस तरह से गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जब बच्चे आके गेम्स खेलते हैं, तो वो जब बेतहाशा उस गेम से मोहब्बत करते हैं और एक इंतहा के दर्जे तक पहुंच जाते हैं गेम खेलते खेलते, जिसे हम कहते हैं कि गेम के स्टेजेस होते हैं। तो हर चीज़ के एक्सट्रीम्स जो है वो ख़तरनाक होती है। अब इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए, ये जहन में रखिएगा। आम तौर पे लोग क्या करते हैं, बच्चों पे चीखना शुरू कर देते हैं, बंद करो ये गेम। तो क्या बच्चा गेम खेलना छोड़ देता है? हो सकता है कुछ देर के लिए, पर इसका शौक़ और इसका जज्बा ख़त्म नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएं। ये मुसीबत नहीं है। आज की दुनिया में जितने भी रिसर्च जो लोग करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक जानिब लोग कहते हैं कि ये दिमाग ख़राब कर देता है, एक जानिब ये कहते हैं ये रातों की नींद उड़ा देता है। तो दूसरी जानिब ऐसी क्या रिसर्च है जिसमें कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए बहुत नहीं बल्कि बेतहाशा अच्छा है? तो बात ये हम करते हैं कि अगर ये बेतहाशा अच्छा है तो फिर हम क्यों परेशान होते हैं? हम परेशान इसलिए होते हैं कि इसकी अच्छाई का हमें पता नहीं है, और इसकी एडिक्शन जो है वो हम देख रहे होते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ आम तौर पे एशिया में ये देखा जाता है, बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं और बच्चे 16-16 घंटे खेल रहे होते हैं। कई बच्चे तो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, कई बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है,
نیند سے ہٹ جاتا ہے, رشتہ داروں میں نہیں جاتے, کہیں نہیں جاتے, اپنے گیم میں بس لگے رہتے ہیں. ان کو عید کی نماز تک کے یاد نہیں رہتی, اور کوئی غم کوئی خوشی دنیا کی ان کو کوئی اثر نہیں دے رہی ہوتی, ان کو صرف ان کا غم اور خوشی ہوتی ہے اس گیم کے اندر. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوبارہ میں یہ اتنے آپ لوگوں کو ان کے مسائل بتا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور دوسری جانب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ گیم از گڈ فار چلڈرن, اسپیشلی اٹ ول ڈیولپ دیئر انٹلیکچوئل کیپیسٹی, ان کی جو سوچ ہے وہ بڑھا دیتی ہے, ان کا نظریہ بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ آخر ہے کیا سلسلہ؟ اس کی تحقیقات میں نے جب کی تو مجھے یہ معلوم پڑا کہ اگر آپ اس گیم کو لمیٹڈ پیریڈ پہ کھیلیں تو اس میں آپ دیکھیں جیسے ایک زمانے میں چھوٹے بچوں کو پزلز دیا جاتا تھا. پزلز یہ ہوتا تھا سکولز میں, مونٹسریز میں آج بھی دیا جاتا ہے کہ وہ بچہ اپنی سوچ کو کوشش کرتا تھا کہ اپنی سوچ کو بڑھائیں. اب وہ سوچ کیسے بڑھے گی؟ وہ ایک پزل رکھتا تھا, دوسرا رکھتا تھا, تیسرا, دماغ پہ سوچتا تھا کہ میں اب کیسے اس پزل کو پورا کروں. یہ آج بھی ہو رہا ہے کئی سکولوں میں, مونٹسریوں میں. تو اس سے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس میں ایڈکشن آ رہی ہے, کوئی یہ نہیں کہتا خطرناک ہے. تو اب گیمز بھی اسی پزلز کی طرح ہوتی ہے, سٹیجز ہوتی ہے, کیونکہ یہ کھیلنا آسان نہیں ہے. عام طور پہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے ہمارے دشمن ہیں, وہ ہمیں گیم کھیلنے سے منع کر رہے ہیں, جبکہ گیم اتنی اچھی چیز ہے کہ ہمیں ایک انجوائمنٹ بھی دلا رہی ہے, ایک سٹیجز ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے گیم کھیلنا. اور اس سٹیج پہ پہنچ جانا جہاں پہ کمپیوٹر پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ نے اتنا اچھا سکور کر دیا, آپ ون آف دا ٹاپ 10 ہو گئے, تھاؤزنڈز آف بچوں کے اندر آپ نمبر 10 آ رہے ہیں, نمبر 5, نمبر 1. تو یہ بات وہ اپنے ماں باپ کو جب سمجھاتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں چپ, کوئی بات نہیں کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فالتو چیز ہے. اور وہی بات جب بچوں کو لے جایا جاتا ہے سکولز میں, کاؤنسلنگ سینٹرز میں اور مختلف اداروں میں, تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سٹیجز ہوں گے پزلز کے, یہ ان کو کوشچنز دیے جاتے ہیں, ان سے باقاعدہ بات کیے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں صرف نظریے کا فرق آ رہا ہے. اب ماں باپ کرے تو کیا کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پزلز کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچہ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ پزلز کو بنائے گا اور اس پزل کو کمپلیٹ کرے گا. پر یہاں گیم گھنٹوں ختم ہی نہیں ہوتا, ایک سٹیج کے بعد دوسرا سٹیج, اور اس کے بعد پیسے بھی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے گا, ذہن میں رکھیں اس کا حل, واحد حل کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, جس طرح پزلز آپ کو پتا ہوتا ہے جب آپ بچے کو پزلز کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پزلز کس طرح بنتا ہے, تو کیا آپ نے کبھی کوئی ویڈیو گیم کھیلا ہے؟ آپ کھیلے بغیر اس بچے کو منع کر رہے ہوتے. سب سے پہلے آپ اس ویڈیو گیم کو سمجھیں جو آپ کا بچہ کھیل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جی ہاں کوشش کریں کھیلنے کی. شاید آپ کو یہ بات عجیب سی لگ رہی ہو, پر اگر آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اپنے سکلز ڈیولپ کرے, اپنی لرننگ جو ایبلٹیز ہے اس کو بڑھائیں, تو اس کو بھی ایک تعلیم کی طرح پہلے خود سمجھیے, اس کے ساتھ گیم کھیلیے. اچھا, اس سے 2 فائدے ہوں گے. جب آپ بچے کے ساتھ گیم کھیلنے لگیں گے تو بچہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا. بچے کو آئسولیشن نہیں ہوگی, بچے کو یہ لگے گا کہ میرا ایک دوست ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس کے لیول پہ آ کے سوچ رہے ہیں. اب آپ نے گیم کھیلنا شروع کیا, ظاہر ہے جب آپ گیم کھیلیں گے بچے کے ساتھ تو آپ اور آپ کے بچے کا جو انٹریکشن ہو رہا ہوگا اس گیم کے اندر, ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے آپ کہیں گے یار رک جاتے ہیں, تھوڑے دیر بعد کھیلتے ہیں. تو ایک تو یہ دوستی کا لیول آ گیا, اور دوسرا جو اہم بات ہے وہ کہ کنٹرول. جی ہاں, کسی بھی چیز پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسرے انسان کے دماغ کو سمجھنا پڑے گا, اور اس دماغ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی سوچ سمجھنی پڑے گی. ظاہر ہے جب آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے آپ اس کے دماغ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا گیم کھیل رہا ہے, وہ کس طرح سے کھیل رہا ہے, وہ اس کے اندر اس کی جیت کدھر ہے اور کہاں پہ وہ رک سکتا ہے. کیونکہ آپ بعض وقت جب آپ گیم نہیں کھیلتے اچانک سے کہتے گیم بند کر دو, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس مشکلوں سے کس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے, اور اس سٹیج پہ آ کے کبھی کبھار ماں باپ غصے میں آ کے پلگ نکال دیتے ہیں. تو اس وقت اس بچے کے لیے کیا
बीत रही होती है یہ وہ بچہ ہی جانتا ہے, آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے میرے اتنی محنت کو ضائع کر دیا یہاں پہ آ کے. یہاں پہ آپ کے اور آپ کے بچے میں ڈفرنسز پیدا ہوتے جاتے ہیں, اتنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچہ آپ کی عزت تو کرتا ہے پر دل میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات بتاؤں, بڑی خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں, وہ بچہ آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے. جی ہاں, کیوں؟ کیونکہ اس کی جستجو, اس کی کوشش, اس کی محبت اس گیم میں چھپی ہوئی ہے جس کو وہ کامیابی کے منزلوں پہ دیکھنا چاہتا ہے, اور اس کامیابیوں کے منزل کے بیچ میں آپ آ جاتے ہیں. کبھی یہ کام مت کیجیے گا, ورنہ آپ کو ایک دن باقاعدہ افسوس ہوگا کہ کیوں میں نے یہ کام کیا. کیونکہ آپ کے روکنے پر بھی وہ بچہ نہیں رکے گا, وہ مزید ایڈکشنز میں چلا جائے گا. آپ اپنے گھر میں منع کر دیں گے, وہ اپنے دوستوں کے یہاں جا کے کھیلے گا. دوستوں کو منع, اگر دوستوں کے یہاں آپ کے یہاں کنٹرول ہے, دوستوں کے ماں باپ کو فون کیا, اس کو منع کر دیا, پھر بھی بچہ اپنا راستہ کہیں نہ کہیں نکالے گا. ایک چیز یاد رکھیے گا, انسان جو ہے نا, انسان کی سوچ اس کو کہیں نہ کہیں لے جاتی ہے اور اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پہ وہ اپنا منزل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. کامیاب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک ایم ہوتا ہے, منزل کا ان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. اور جب آپ کا بچہ یہ طے کر لے کہ میری منزل جو ہے وہ گیم ہے, تو اب آپ سوچئے اس منزل کے بیچ میں آپ آئیں گے تو کیا ہوگا. دوسری جانب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ندیم صاحب بولے جا رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ بچے پڑھیں گے کب. اگر ہم بھی بچوں کے ساتھ گیم کھیلنے لگ جائیں تو اس کے کہاں کنٹرول آئے گا. جی بالکل آئے گا, ذہن میں رکھیے گا. وہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ اب آپ بچوں کے دوست بن گئے. جس طرح آپ کو کام ہوگا تو آپ اس کو ایکسکیوز بنائیں گے, بیٹا رک جاتے ہیں, تھوڑا سا میں نے بھی کام کرنا ہے, ایسا کرو تھوڑا سا تم بھی پڑھ لو, ہم 1 گھنٹے بعد گیم کو کنٹینیو کریں گے یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جہاں سے آپ گیم چھوڑ رہے ہیں وہیں سے آپ کا بیٹا بھی چھوڑ رہا ہوگا, بیٹی بھی چھوڑ رہی ہوگی, اور آپ کو وہ پوائنٹ پتا ہے, بریکنگ پوائنٹ, وہاں سے آپ کنٹرول کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ, اس طرح سے کہ آپ نے گیم کی کچھ حدیں رکھ دی, کچھ ٹائم لیمٹس رکھ دیے. بچے کو مت بتائیے گا کہ آج ہم 1 گھنٹہ کھیلیں گے یا 2 گھنٹہ, اس سے بچہ گھبرا جائے گا. آپ اپنے طور پہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ میں نے اپنے آپ کو اور اس بچے کو 1 گھنٹے بعد سٹاپ کرانا ہے. تو پھر ایسا لگے گا بچے کو کہ ہر چیز نیچرل ہو رہی ہے, اس کو کسی قسم کے ٹریپ میں آپ نہیں ڈال رہے, کیونکہ دوست بننے کے لیے آپ کو نیچرل ہونا پڑتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک رشتہ جسے کہتے ہیں نا, جس کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہوتی. جیسے ماں باپ کا رشتے میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. اگر ماں باپ غصے بھی کر رہے ہوتے ہیں بچے کے اچھے کے لیے, بچے کے بھلے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, پر یہ بعض وقت بچوں کو بعد میں پتہ لگتا ہے. تو کیوں نہ آج ہم ان بچوں کے دوست بن جائے اور اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے, اس گیمنگ سے. کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں, آج کل کی دنیا میں گیمنگ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. اس کے اندر ملینز آف ڈالرز کے ریوارڈز دیے جاتے ہیں, اور یہ جو گیمنگ ہو رہے ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, اسے معمولی مت سمجھیے گا. اس کے جو سٹیجز ہوتے ہیں اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ جب اس کو پار کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں this person is a genius. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس سٹیجز کو پار کیا جو گیم بنانے والے نے اپنے طور پہ سمجھا ہوا ہے کہ اس سٹیج تک نہیں پہنچ سکے گا کوئی. اور گیم وہی مزہ دیتا ہے جس کے سٹیجز جو ہے مشکل سے مشکل ترین ہوتے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, اگر آپ کا بچہ گیم کھیل رہا ہے تو he is a genius. He is not an ordinary child. کیوں؟ کیونکہ یہ گیم کھیلنے کے لیے بھی بڑا دماغ لگانا پڑتا ہے. یقین نہیں آئے تو جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو بھی مشکل لگے گا, آپ سوچیں گے یہ گیم کھیلا کیسے جا رہا ہے. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ گیم تو بڑا مشکل ہے. تو اب اس گیم کے ذریعے سے آپ نے کیا کیا, چیزوں کو نہیں بلکہ اپنے بچے کے ذہن کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. کیونکہ اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ جو گیم ہے نا, یہ آپ کے بچے کو کنٹرول کرے گا. اور یاد رکھیے گا کہ جو گیم کنٹرول اگر کر لیا نا آپ کے بچے کے دماغ کو, تو آپ کا بچہ گیا. پھر آپ لاکھ کاؤنسلنگ کریں, پھر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, علاج اس کا کوئی گولی نہیں ہے.
کوئی اینٹی بائیٹک نہیں ہے، اس کے علاج آپ ہے، تو اس پہ کنٹرول رکھیے۔ چھوٹا سا ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ہم موضوع پہ آئیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کا جو موضوع ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے، آج کل ہر لڑکے لڑکیاں جو ہے سوشل میڈیا کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور اس کے کیا فائدے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔